खिलाफ हम नारे लगा के उसका जनाजा उठा रहे थे, किसको मुर्दाबाद कह रहे थे, आज क्यों झूठ बोलते हो? ये रहमान मलिक के फार्मूले पीपल्स पार्टी के वर्कर के समझ में नहीं आते। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भुट्टोइज्म का पैरोकार ही कोट करे तो अच्छा लगता है। वो पैरोकार जो जेल जाना जानता हो, जो कोड़े खाना जानता हो, जो किसी कीमत पर मुल्क छोड़ने को तैयार ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबके लिए नेक तमन्नाओं के साथ जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाजिर खिदमत है। और बहुत बेहतर होता कि स्टूडियो में हमारे साथ होते, लेकिन आज मेरी और आपकी एक लिहाज से बदकिस्मती भी है कि जो मेरे मेहमान हैं जरगा के, वो यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ बैठने की बजाय दुबई स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ रहनुमा, उनके कराची के साबिक सदर, शोला बयान मुकर्रर और सिंध की सतह पे जियाले समझे जाने वाले जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब। बहुत शुक्रिया पटेल साहब। मैं आपकी एक तकरीर की वीडियो देख रहा था असम्बली के फ्लोर पे। आपने कुछ लोगों को बड़ा ताना भी दिया था कि हम वो नहीं हैं जो मुल्क से बाहर बैठ जाएंगे। तो मैं क्या ये जान सकता हूँ कि वो दबंग कादिर पटेल साहब इस वक्त दुबई में क्यों बैठे हैं, पाकिस्तान आके सामना क्यों नहीं करते? साफी साहब, मार्च या अप्रैल की बात है। मेरे इस दबंग रवैये ने ही जो इख्तलाफात में कभी कभी पार्टी के इंटरनल फोरम्स पे रखता था, वो काफ़ी बार रखने के बाद, सीसी की कमेटियों में रखने के बाद, जब उसकी मैं समझता हूँ कि उसको नहीं सुना गया, तो फिर एक जलसे में, शायद आपको याद हो, अगर आपने वो भी सुना हो जी, तो 6 मार्च गालिबन मलीर के एक जलसे में अब्दुल्ला मुराद शहीद के, वो मेरे मुंह से चंद बातें निकली थी। कुछ सेनेट के फैसलों पे मुझे शदीद एतराज़ात थे, इख्तलाफात थे, और कुछ दूसरी बातें थी। तो वो तकरीर जो है वो पार्टी की क़यादत को नागवार गुजरी, उनका प्रोरोगेटिव है, उनका हक है, जिस पर मुझे शोकाज नोटिस जारी किया गया। और शोकाज नोटिस जो था वो कुछ इस तरह का था कि वो मैं समझता हूँ कि सी शेक्सपियर के इक्तसाब से मुतासर होकर लिखा गया था। अब उस का अगर मैं जवाब देता हूँ साफ़ी साहब, तो वो एक कंट्राडिक्शन बहुत बड़ी बनती और उसके बाद फिर वो पार्टी पर एक चार्जशीट हो जाती। तो मैंने बेहतर समझा जवाब ना दूं, और फिर मुझे पता था कि जवाब नहीं दूंगा तो ऑब्वियसली मैं फिर ओहदे पर भी नहीं रहूंगा, और वैसे भी मेरे ओहदे की मियाद पूरी हो चुकी थी। तो मैं उस स्पीच के बाद, उस शोकास के बाद बच्चों के साथ लेकर बाहर आ गया। और उसी दौरान फिर हुआ बल्दियाती इंतखाब का मसला। तो जब मैं वहां से आया तो पार्टी में नई कैबिनेट आ गई थी, उन्होंने टिकटें अपनी मर्जी से तकसीम की, और उसमें बहुत जगह पर इख्तलाफात और ग्रुपिंग पैदा हो गई थी। तो मैं ये चाहता था कि किसी तरह ये मरहला 1, 2 और 3 गुजर जाए, और पार्टी की जो नई कैबिनेट है वो अपने फैसले कर ले, बल्दियाती सेटअप एक बार बैठ जाएं, तो फिर मैं दोबारा बगैर, मतलब मैं अगर वहां हूं और कुछ होता है तो मुझ पे इल्जाम नहीं कीजिए आपके फलां ग्रुप के लोग हैं। जिस तरह हुआ अभी, कुछ मेरे हल्के के लोग बड़े आजाद उम्मीदवार जीते, तो उन्होंने कहा जी इनको तो आपकी सपोर्ट थी और ये पार्टी के अगेंस्ट खड़े हो गए। तो काफी लोग ऐसे जीते, हालांकि उन्होंने दोबारा पार्टी में शमूलियत। तो आप ऑपरेशन की वजह से मकसद ये था कि मैं नहीं सर, मैं तो ये ऑपरेशन तो का तो मैं खुद हिस्सा रहा हूं। मैं तो एपीसी जिसने इस ऑपरेशन को अप्रूव किया, जिसने इसको मंजूर किया, जिसने इसको शुरू किया, जिसकी सदारत प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद की गवर्नर हाउस में, चौधरी निसार साहब भी मौजूद थे, उसमें पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मैंने की। और सबसे ज्यादा दूसरी तमाम जमातें जितनी भी थी, आप उनसे पूछ सकते हैं, शाहिद सईद साहब, हाफिज नईम साहब भी मौजूद थे जमात इस्लामी के, और भी लोग थे, नियाल हाशमी साहब, तो मैं ही सबसे ज्यादा वोकल रहा। और मेरी सजेशन शायद उस वक्त आपको भी पटेल ये खुशफहमी या गलत फहमी थी कि ये सिर्फ MQM तक कन्फाइन रहेगा और आप लोगों की तरफ नहीं आएगा। नहीं साफी साहब, बिल्कुल इसके उलट है। 2009-10 कि आप एक पार्लियामेंट की मेरी स्पीच उठा के देखें, तवील स्पीच है, हालांकि इतना टाइम कभी मिलता नहीं, 35-40 मिनट की स्पीच है। मैंने 2009-10 में, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पार्लियामेंट की स्पीच आपको इजीली मिल जाएगी। वो 2009-10 में मैंने ये बात की थी कि कराची में अक्रॉस द बोर्ड एक रूथलेस किस्म का ऑपरेशन होना चाहिए। और मैंने नाम लेकर तमाम ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें लैरी गैंग वॉर, जिसमें MQM हकीकी, जिसमें अस्करी विंग और MQM, सारों के नाम लिए थे कि ये किस तरह ताकतवर हो रहे हैं और किस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता और मजबूत हो जाएंगे और इसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और उस तकरीर को सराहा गया था,
तमाम वज़रा की जानिब से, जावेद हाशमी साहब की तरफ से, चौधरी निसार साहब की तरफ से, और जो सबसे कंजूस आदमी है तारीफ करने के मामले में खुर्शीद शाह, उसने भी कहा था कि इट्स अ हिस्टोरिकल स्पीच। तो ये तो बात पटेल साहब आपका वो मुतालबा पूरा हुआ, वही ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, तो अब तो आप खुश होंगे, मुतमईन होंगे और उसको सराह रहे होंगे। साफी साहब, मैं आज भी इस ऑपरेशन को पूरी तरह सपोर्ट करता हूं, 100% सपोर्ट करता हूं। अभी कुछ जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है, आप उसके हक में हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उस पे एतराजात बिला जवाज है? जनाब, मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट करता हूं। ये देखिए, इसको एक मैं समझता हूं बेकार का ब्लेम गेम या पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए कि वफाक कहिए मेरा है, सिंध कहिए मेरा है। नहीं, ये हम सबका है, ये हम सबकी कामयाबी है, ये हम सबका ऑपरेशन है। दुख वहां होता है कि जब इसको देखिए, अगर हमें कोई बड़ा मकसद हासिल करना है तो हमें एक दूसरे को इसमें जो है ना वो ड्रैग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अगर हमने गाड़ी सीधी जा रही है तो कहीं थोड़ा सा टर्न करके किसी को हिट कर दिया और फिर सीधा चल पड़े, तो इससे ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम है, मस्बत काम है। इससे उंगलियां उठने लगेंगी, जो मेरे ख्याल में आपने भी महसूस किया होगा, हम भी महसूस कर रहे हैं कि इस पे थोड़ी थोड़ी उंगलियां उठने लगी हैं। ये इस तरह नहीं होना चाहिए, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिमिनल्स के अगेंस्ट नॉन पॉलिटिकल बेस पर इसी तरह रूथलेस और क्रॉस द बोर्ड लेकर चलना चाहिए। लेकिन पटेल साहब, आप भी अभी भी वेलकम कर रहे हैं, पहले भी, लेकिन जब आपका नाम आया डॉक्टर आसिम के मामले में, आप भी उनके साथ शरीक जुर्म करार दिए गए उनकी तरफ से, तो अब आप भी शायद उंगली उठाएंगे। पहले पीपल्स पार्टी को एतराज़ नहीं था, जब उनके घर तक मामला पहुंचा तो वो मोतरज़ हो गए, उससे पहले MQM मोतरज़ थी। जिस तक उंगली जिस पे उठ जाती है वही ऑपरेशन पे उंगली उठा लेता है, क्या ऐसा नहीं है? मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि डॉक्टर आसिम केस में मेरा नाम आएगा, क्योंकि कहां डॉक्टर आसिम कहां मैं। वो प्रेसिडेंट साहब से डायरेक्ट थे, वो बहुत बड़े आदमी थे। इन 5, 6, 7 सालों में हार्डली मेरी एक आध बार उनसे कोई बात हुई होगी। वो हमारा फोन कहां उठाते थे, और उस FIR में ये है कि जी मैं फोन करता था और वो दहशतगर्दों का इलाज करते थे। अरे जनाब, वो मेरा किसी अच्छे काम के लिए फोन नहीं उठाते थे। मैं अपनी वालिदा का इलाज ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में कराऊंगा, पूरे पैसे दूंगा। मैं अपना MRI ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में कराऊंगा, पूरे पैसे दूंगा। और दहशतगर्दों के इलाज के मैं 3-3, 4-4 हजार रुपए जो है वो डॉक्टर आसिम को रोजाना फोन करके वो कम करवाऊंगा। ये देखिए कितनी अजीब बात थी। लेकिन वो साहब के दस्तराज थे और आप भी दस्तराज थे, तभी उन्होंने अपने शहर कराची की सदारत आपको दी थी। तो ये कैसे हो सकता है कि डॉक्टर आसिम आपसे थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा तासुर साफी साहब, मैं दस्तराज नहीं, बहुत छोटा वर्कर हूं। मैं बहुत ग्रास रूट से आया हुआ, 30 साल का एक पॉलिटिकल कैरियर है मेरा, खुदा का शुक्र है। जमीर पर कोई बोझ नहीं, दामन पर कोई छीटा नहीं, 1 रुपए की करप्शन कभी मेरा दुश्मन भी मुझ पे इल्जाम नहीं लगाएगा। तो मैं आपसे कह दूं कि दस्ते रास्त होना वो एक अलग बात है। मैं एक ग्रास रूट से आया हुआ वर्कर था, कराची की गली गली कोना कोना जानता हूं। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पार्लियामेंट की चेयर तक 100 से ज्यादा बार मैंने कौमी असेंबली को चेयर किया। ये सफर मैंने 30 साल की उम्र में तय किया, जबकि मेरी उम्र 47 साल है। तो 17 साल से मैंने पॉलिटिकल स्ट्रगल की और आज तक कभी मुझ पर कोई दफा 144 की FIR भी नहीं कटी, कभी 1 रुपए का फाइन नहीं हुआ, कभी मेरे दुश्मन ने भी मुझ पर उंगली नहीं उठाई। तो ये दुख जरूर होता है, लेकिन मैंने आखिर में ये कहा था कि मैं इसको अपने कानूनी माहिरीन से मशवरा करके फेस जरूर करूंगा, और मैं आज भी इस बात पर कायम हूं। तो आप कराची आके अदालत में अपनी ये बेगुनाही साबित क्यों नहीं कर देते? आपको साफी साहब अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने अपने कानूनी माहिरीन से मशवरे पूरे कर लिए। मैं बहुत जल्द, बल्कि मैं किसी और पॉलिटिशियन, आपको पता होगा, अगर आपने मुझसे इंटरव्यू नहीं किया मेरा, लेकिन दूसरों ने जरूर किया है, कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं। लेकिन यहाँ रोजाना हालात तो वाकयात का ही पता नहीं चलता। देखिए ना, मतलब आप देखें रोजाना नई से नई चीजें हो जाती हैं। तो अब मैं एक तरह से ये सोचता हूं कि अगर मैं जाऊं इस 3rd टियर में, बल्दियात के वो ग्रुपिंग ना हो, मैं इंशाल्लाह फौरन आकर अपने आप को बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि आप ऑपरेशन की वजह से नहीं, बल्कि जरदारी साहब की वजह से दुबई में बैठे हैं।
بڑا آپ کا ایک معصوم سوال ہے، میں اب اس کا کیا جواب دوں؟ میں یہ آپریشن تو 2-3 سال سے چل رہا ہے نا جناب، میں تو کوئی یہ 6-8 ماہ سے باہر ہوں، 2 سال تو میں وہیں تھا، اور اس دوران میری اہم بات مجھے یاد آ گئی کہ میری اس دوران رینجرز پولیس کے اعلیٰ عہدیداران سے ہر وقت بات ہوتی تھی، میں ان کے مکمل رابطے میں تھا، میں ان سے ملاقاتیں میٹنگز کرتا تھا، اور جہاں میری ضرورت گائیڈنس یا مشورے کی ضرورت پڑتی تھی اس کے لیے میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اویلیبل بھی رکھا۔ اچھا پٹیل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر عاصم مجرم ہی نہیں ہے یا کہ آپ شریک جرم نہیں ہیں ان کے ساتھ؟ سر دیکھیں، پہلے یہ تھا کہ میں نے کہا کہ جناب میرا نام کیسے آیا، تو لوگوں نے کہا کہ جی عاصم نے اپنی جی آئی ٹی میں آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ عاصم نے کورٹ میں جا کے کہہ دیا کہ میں نے تو ایسا کوئی بیان ہی نہیں دیا ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو میری جگہ پر رکھیں، میں حیران ہوں اس بات پہ کہ عاصم کہتا ہے کہ میں نے نام نہیں لیا اور نہ ایسا کوئی میں نے تذکرہ کیا ہے۔ جی آئی ٹی میں سب کے سگنیچر ہیں کہ جی یہ سب کچھ ہے اور یہ قادر پٹیل علاج کراتا۔ ایک بات بڑی آپ کو میں حیرت انگیز بتاؤں، دیکھیں لہری کے جو بندے ہیں وہ سول اسپتال جاتے ہوئے گھبراتے ہیں اپنے شکل و شبات کی وجہ سے، وہ ناظم آباد کے ہاسپٹل جائیں گے اور وہاں اپنا علاج اپنی عرفیت کے ساتھ بیٹھ کے کرائیں گے۔ دیکھیں کتنی سوالات اس پہ اٹھتے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ پھر ظفر بلوچ جب زخمی ہوا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کو پہلے جینا ہاسپٹل اور پھر آغا خان ہاسپٹل لے جایا گیا، اور ہم لوگ بھی وہاں پہنچے کیونکہ وہ ہماری پارٹی کا عہدیدار رہا تھا، تو اس کا بھی علاج آج یہ ضیاء الدین میں ہوا ہے۔ تو مطلب ایسی باتیں جن کو لیاری گینگ کے ساتھ، عزیر بلوچ کے ساتھ، ظفر بلوچ کے ساتھ، بابا لاڈلا کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ کا تعلق، رابطہ، کنیکشن تو شک و شبے سے بالاتر ہے، تو آپ ان کو علاج کے لیے اگر یہاں نہیں بھیجواتے تھے ضیاء الدین ہاسپٹل تو کہاں بھیجواتے تھے؟ دیکھیں جی، رابطے کا جہاں تک تعلق ہے صافی صاحب، بہت سارے لوگ اس بات میں اپنے آپ کو کر دیتے ہیں یا مطلب ڈینائی کرتے ہیں۔ میری ہمیشہ ملاقات رہی ہے، کافی عرصہ ملاقات رہی ہے اور کافی ملاقاتیں رہی ہے، ناٹ بابا لاڈلا سے اتنی زیادہ نہیں کیونکہ وہ اتنی کوئی وہ فگر نہیں تھا، ظفر سے سب سے زیادہ، اور سیکنڈ پھر عزیر سے کیونکہ وہ ایک سیاسی اور سماجی رہنما کے طور پر لہری میں جانا اور پہچانا جاتا تھا اور ہر آدمی اس سے ملتا تھا۔ میں، غوث علی شاہ، ایاز لطیف پلیجو، بشیر جان اور پتہ نہیں ہم ماروی میمن اور سارے جو سیاسی سماجی لوگ تھے وہ ہمیشہ ملتے تھے مختلف سیاسی سماجی ماروی میمن بھی ملتی تھی میں، تو مجھے انہوں نے تو ان کے ساتھ محبت امن ریلی نکالی نا جس پر فائرنگ ہوئی تھی، اس میں ایاز لطیف پلیجو، معروف ویمن بھی تھے، اور عزیر کے ساتھ مل کے انہوں نے وہ ریلی نکالی تھی کیونکہ عزیر کی تو اپنی ایک آرگنائزیشن تھی کراچی۔ اور یہ جو قائم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں کبھی نہیں ملا ہوں، میں جب اس ایم پی ایس کی دعوت میں گیا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا، تو قائم علی شاہ صاحب بھی کبھی شعوری طور پر ان سے نہیں ملے؟ میں اس بات کو اس طرح سپورٹ کروں گا صافی صاحب، پھر میں کہوں گا میری بات کلیئر کرنے کی عادت۔ دیکھیں شاہ صاحب اکثر روزانہ جن سے ملتے ہیں ان کے بارے میں بھی کبھی کبھی وہ سامنے آ جائیں تو تھوڑا سا پرابلم رہتا ہے۔ وہ یقین طور پر یہ جانتے ہوں گے کہ ایک نام ہے عزیر بلوچ، اب وہ سامنے آیا ہوگا، انہوں نے گلے مل لیا تو ان کو یہ اس وقت نہیں پتا ہوگا کہ یہ وہی ہے کہ جو مطلوب ہے جس پہ کیس ہے۔ تو یہاں تک میں شاہ صاحب کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں۔ ویسے بڑے بے خبر اور معصوم قسم کے وزیر اعلیٰ آپ لوگوں نے سندھ کو نہیں دیا ہوا ہے۔ یہ بیونڈ مائی پے اسکیل کوسچن ہے، یہ میری پے اسکیل میری حیثیت سے بڑا سوال ہے۔ اچھا چلے آپ کی حیثیت کے مطابق کر لیتا ہوں کہ فریال بی بی تو پاکستان کی ذہین ترین پولیٹیشین میں سے ایک سمجھی جاتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ فریال تالپور صاحبہ بھی عزیر بلوچ کے اس پروگرام میں اسی طرح بغیر جانے تشریف لے گئی تھی؟ صافی صاحب تھوڑے سے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دوں۔ ہوا یہ تھا، یہ سارے لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ پارشلی صحیح ہے کہ دعوت نامہ جو تقسیم ہوا اور سب کو ملا، اس میں بیوروکریسی بھی تھی، اس میں پولیٹیشن بھی تھے، اس میں سماجی طبقے کے لوگ بھی تھے، اس میں جو دو ایم پی ایس جو تھے ان کی طرف سے دعوت تقسیم ہوئی، وہاں سارے گئے۔ جب وہاں سارے پہنچے ہیں تو آل آف سڈن وہ عزیر صاحب جو تھے وہ روئے رواں تھے وہاں محفل کے۔
اب وہاں پر کسی نے جو ہے اٹھ کر ایک دم نعرہ نہیں لگایا بائیکاٹ کا، جس طرح اسمبلیوں میں ہوتا ہے کہ جی یہ یہاں کیوں آیا، سب نے چپ سادھ لی اور وہ سب بیٹھ گئے. تو یہ اس طرح ہوا ضرور تھا کہ سب وہاں پہنچے تو وہ شخص وہاں پہ روئے رواں بن کے نمودار ہوئے. یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ. ناظرین، عبدالقادر پٹیل صاحب کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں دبئی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل صاحب. پٹیل صاحب، یہ بتائیے کہ عزیر بلوچ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اور زرداری صاحب کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے اور آج کیا تعلق ہے؟ عزیر ہمیشہ ایک الگ انٹیٹی رہا. یہ بات میں آج بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی کہوں گا. اس کو دیکھیں، جب آپ پرانی ساری کلپس اٹھائیں، میڈیا کے پاس ہر چیز موجود ہے. عزیر نے کبھی کبھی پیپلز پارٹی کے لیے نرم گوشے کا ضرور اظہار کیا ہوگا، پیپلز پارٹی کی کہیں حمایت ضرور کر دی ہوگی، لیکن وہ بذات خود بحیثیت اپنے آپ میں کبھی پیپلز پارٹی کا نہ ورکر رہا نہ وہ کارکن رہا. بلکہ 2000 میں تو وہ ہمارے خلاف بلدیاتی الیکشن بھی لڑا ناظم کا، ابھی حسن کے خلاف جو ابھی بھی ناظم ہے، وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکا. اور اس کا جو میں نے ایک انٹرنل دیکھا، جو اندرونی طور پر میں اس کو محسوس کیا، میں نے اس سے جب بھی ملاقات ہوئی، لوگوں کے درمیان ہی ہوئی، کبھی ہم اس طرح ون ون نہیں بیٹھے، میں نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں ایک غبار پیپلز پارٹی کے لیے ضرور تھا. لیکن وہ جو سراؤنڈنگ ہے لیاری، وہ پیپلز پارٹی کا ایک مضبوط گڑھ تھا. آپ کے لیڈر زرداری صاحب نے ہر ایک کے ساتھ رابطے کے لیے حامی اور مخالف کے لیے الگ الگ بندے رکھے تھے. ایم کیو ایم کے لیے رحمان ملک صاحب، تو کسی دوسری جماعت کے لیے کوئی دوسرے صاحب. یہ بتائیے کہ یہ حامی تھے یا مخالف تھے؟ لیکن زرداری صاحب کی طرف سے اور آپ کی پارٹی کی طرف سے ان کے ساتھ رابطہ کون رکھتے تھے؟ کس کی ذمہ داری تھی عزیر بلوچ کو اور لیاری گینگ کو ہینڈل کرنا؟ یہ بتا دیجئے. کوئی اسپیسیفک آدمی کسی آدمی کو ڈیل کرنے کے لیے نہ میں نے دیکھا، نہ میں اس کا وٹنس ہوں. اگر ہوتا تو میں آپ کو ذوالفقار مرزا صاحب نے جو ان کو اسلحہ کے لائسنس دیے، خود انہوں نے اعتراف کیا، وہ جب ان کی پارٹی کو یا لیاری گینگ کو اپنی پارٹی کا حصہ قرار دیتے تھے، تو یہ ذوالفقار مرزا صاحب کا اپنا انیشیٹو تھا؟ کیا زرداری صاحب کی مرضی کے بغیر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ایسا کر سکتے تھے؟ صافی صاحب، اس میں دو چیزیں تھی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو بات، وہ بھی بڑے دبنگ اور کلیئر بات کرنے والے آدمی ہیں، میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں. اختلافات پارٹی سے ان کے اپنی جگہ. دیکھیں اگینسٹ دی ایم کیو ایم ان کا بھی ایک اسٹانس رہا ہے، اور یہ جو امن کمیٹی والے تھے یہ بھی اگینسٹ دی ایم کیو ایم اپنا ایک وہ رکھتے تھے. اور وہ صحیح، میں اس طرح سے اس کو ایکسپلین کروں گا. دیکھیں لیاری جو ایک چھوٹا سا بہت گنجان آبادی ہے، اس کے لوگ مزدور ہیں اور فشر مین ہیں. وہ جاتے ہیں جو بارڈر ایریاز ہیں، جس میں کھارا در، میٹھا در، جوڑیا بازار، گارڈن، رام سامی، صدر گارڈن، یہاں پر مزدوری کرتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں. اب ان کی واپس آنے لگی تھی لاشیں، تو یہ امن کمیٹی آہستہ آہستہ طاقت پکڑتی گئی. اس کو ہم نے بھی دیکھا، ذوالفقار مرزا نے بھی دیکھا، اس کو محسوس بھی کیا. لہٰذا ان کے اور ہمدردیاں بالکل ان کے ساتھ تھیں. وہ آج بھی اس کو آن کر رہے ہیں اور وہ ہمیشہ سے آن کرتے تھے. اب اسلحہ لائسنسوں کی جہاں تک بات ہے، تو یہ نہ 3 لاکھ یا 3,000 نہ میرے سامنے ہوئے ہیں نہ میرے ذریعے ہوئے ہیں. اگر ہوتے تو وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا. لیکن جس طرح ذوالفقار مرزا صاحب ایم کیو ایم کے سخت خلاف تھے، اسی طرح آپ بھی ہیں. تو ایم کیو ایم دشمنی میں آپ دونوں کی ہمدردیاں امن کمیٹی کے ساتھ تو تھی نا؟ بالکل تھی. امن کمیٹی کے ساتھ نہیں، لیاری کے عوام کے ساتھ. اس وقت میں نے اپنی ہر پریس کانفرنس، لیاری کے عوام کا لیڈر کون تھا؟ عزیر بلوچ تھا کہ نہیں؟ وہ ریپریزنٹ کرتے تھے کہ نہیں؟ نہیں، وہ اکیلے نہیں ریپریزنٹ کرتے تھے، بہت سارے لوگ تھے. صرف عزیر نہیں تھا، ظفر تھا، بہت سارے لوگ تھے جن پہ بعد میں کیسز بنے. دیکھیں ہم ایک بات کرتے تھے کہ اگر آپریشن ہو تو کراس دی بورڈ پورے کراچی میں ہو. صرف لیاری میں کرمنل نہیں ہے، ہر جگہ کرمنل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ناانصافی اگر لیاری والوں کے ساتھ غریب مزدور مارا جاتا ہے، اس کی لاش آتی ہے، تو یہ غلط ہے. اور ہم نے ہمیشہ یہ بات کی تھی کہ اگر کولیشن ہے ایم کیو ایم سے تو اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ بھی ہمارے مینڈیٹ کا اور ہماری جانوں کا احترام کرے. یہ بات ان کی طرف سے بھی ذوالفقار مرزا بھی رکھتے تھے اور میں بھی ہمیشہ رکھتا رہا. اور اس کی وجہ سے مجھے کافی بار ڈانٹ بھی کھانا پڑی. میں آپ کو کلیئر بات بتاؤں. آپ کا اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا
جو امن کمیٹی کی سرپرستی کرتے رہے یا اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے رہے یا اس کے ساتھ ربط ضبط رکھتے رہے ایم کیو ایم کی دشمنی اور مخالفت میں، یہ آپ لوگ اپنی تہی کر رہے تھے یا کہ زرداری صاحب کی بلیسنگ حاصل تھی؟ یہ بالکل میں سمجھوں گا یہ سوال ہی اپنی جگہ پر نہیں ٹھہرتا کہ کوئی سرپرستی. ہاں دیکھیں لائک مائنڈڈ لوگ، لائک مائنڈڈ اس طرح کہ اب اگر ہم تشدد کی بات ہو تو پیپلز پارٹی کا ٹریک ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی کسی کو بھی یہ نہیں سوچا کہ فلاں شخص کو جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچے، گزند پہنچے، اس طرح پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں سوچا. یس پولیٹیکلی ہم سمجھتے تھے کہ ایم کیو ایم کا شہر کے وسائل پہ بہت زیادہ قبضہ ہے، جو ملنے چاہیے، تقسیم ہونے چاہیے، برابری کی بنیاد پہ چلنا چاہیے. پولیٹیکلی وی ور لائک مائنڈڈ. یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ عزیر بلوچ اور ان کے ساتھیوں نے بتے بھی لیے ہیں، لوگ بھی بارے ہیں. صافی صاحب جب یہ شکایتیں پہلے شروع میں آئیں کہ جی ایسا ہو رہا ہے تو باقاعدہ اس پر بات چیت ہوئی کہ جناب یہ بڑی غلط بات ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے اور برداشت نہیں ہوگی. تو اس ڈاکٹر صاحب نے کی، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے کی، تو وہ آپ کو خود بھی بتائیں گے. تو ان دوسرے گروپس کا نام آنے لگا کہ جی وہ کرتے وہ ہیں اور نام ان کا آتا ہے. لیکن اس کے باوجود پھر یہ بات زور پکڑتی گئی تو اسی کی آپ نے دیکھا نا کہ اسی کی کنٹینیوٹی میں پھر یہ لہری آپریشن بھی ہوا اور پیپلز پارٹی نے بھرپور طریقے سے اس پر کاروائی کی، جس کی وجہ سے اس کو سیاسی نقصان بھی ہوا، ورکرز کو بھی نقصان ہوا، ہمارے خلاف بھی وہ ہو گئے، دھمکیاں دینے تک آئے، یہاں تک کہ ہم کبھی سنتے تھے کہ جی اب آپ پہ بھی اٹیک کرا دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں اسی لیے تو ہوئی کہ ہم نے یہ چیزیں برداشت نہیں کی. لیکن آپ نے پھر اس پہ کبھی ان سے باس پرس کی یا آپ کی پارٹی نے ذوالفقار مرزا صاحب کی وہ اس کی تنظیم کو اپنی تنظیم کا حصہ سمجھتے تھے، پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم قرار دیتے تھے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کا اپنا ایک اسٹانس رہتا ہے، وہ ہمیشہ رکھتے ہیں اور وہ آج بھی رکھتے ہیں. یہ بات لیکن ہوتی ضرور تھی. ویسے پٹیل صاحب یہ کچھ زیادتی نہیں ہے اور بھٹو کے روایات کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ عزیر بلوچ بھی اب مشکل وقت آیا تو پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ڈس آن کرتی ہے اور آپ لوگ بھی ڈس آن کرنے لگے ہیں؟ نہیں ہم نے کبھی آن تو نہیں کیا صافی صاحب. وہ ایک انٹیٹی تھی الگ، وہ الگ کردار تھا، اس کی اپنی ایک الگ آرگنائزیشن تھی. آپ ان کے انٹرویو ہم ڈس آن نہیں کر رہے، وہ ہمیں سب سے پہلے ڈس آن کرتے تھے. وہ ہمیں گالیاں بکتے تھے، ہماری قیادت کا نام لے کر مغلظات بکتے تھے اور وہ کہتے تھے تھوکتا ہوں میں پیپلز پارٹی پر. سب سے زیادہ تو وہ ڈس آن کرتے تھے ہمیں. یہ ساری دشمنیاں ان کی اپنی تو نہیں تھی، وہ کس کے کہنے پہ لوگ مرواتے تھے؟ کچھ تو انہوں نے کسی اور کے کہنے پہ مروائے ہوں گے نا. اس کا صافی صاحب میں بخدا نہیں جانتا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ شخص دیکھیں اس کی اپنی جو جہاں تک میں نے اس سے جتنی بھی ملاقات ہوئی میں نے اس کی جو شخصیت دیکھی، وہ اس طرح کا آدمی نہیں تھا کہ کسی کے کہنے پہ کچھ کرے. فرینکلی اسپیکنگ اس میں ایک اپنی انا تھی، اپنا ایک جو بھی کہہ لیں اپنا ایک ایٹیٹیوڈ تھا اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. اور اتنے بڑے بڑے پولیٹیشین باہر قطاروں میں بیٹھے رہتے تھے اور ایک ایک گھنٹہ دو تین گھنٹہ انتظار کرتے تھے. میں کیا نام لوں، جمعیت علماء اسلام کے لوگ، عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ، مسلم لیگ نون کے لوگ. تو وہ ایک ایسا شخص، میری بات سن لیں، ایک ایسا شخص جو ہے وہ کسی کے بولنے پہ کیا کرے گا؟ اچھا چلو وہ اتنے خوددار ہوں گے، لیکن وہ چندہ کس کو دیتے تھے؟ قادر پٹیل کو، ذوالفقار مرزا کو، آصف زرداری کو یا قائم علی شاہ کو؟ جناب مجھے تو نہیں دیتے تھے، کم از کم باقیوں سے آپ خود پوچھ لیں. یہ اللہ گواہ ہے کہ مجھے تو کبھی بھی نہیں دیتے تھے. اب چندہ پتہ نہیں وہ کون سا چندہ، کیسا چندہ، یہ باتیں آج کل بڑی ہو رہی ہیں کہ جی کروڑوں روپیہ بتا اور کروڑوں روپیہ چندہ. آئی ڈونٹ نو وچ، یہ کس طرح کی باتیں ہیں کہ وہاں پہ پہلے اتنی غربت، اور وہ تو وہاں اگر آپ آپس میں ہی بانٹ لے، وہ سارے بھوک مر رہے تھے، وہی بہت تھا، تو کسی اور کو کیا دیتے؟ تو پٹیل صاحب آپ پھر اللہ کے واسطے لیاری کے گینگ کے لوگوں کی علاج کرواتے تھے، کبھی ڈاکٹر عاصم کے ہاسپٹل میں، کبھی اس کے ہاسپٹل میں، کیونکہ یہ گواہی تو اب ڈاکٹر عاصم دے رہے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں صافی صاحب کہ میں نے اگر کرایا ہوتا تو میں نے کسی آدمی کا علاج ہی کرایا ہے نا. میں سب سے بڑا ثبوت یہ دے رہا ہوں کہ میں اپنی والدہ کا جب علاج کرایا تو پورے پیسے دیے، اپنا MRI کرایا تو پورے پیسے دیے، لیکن کسی گینگسٹر کا علاج کرایا تو 3000 روپے کم کرا لیے. یہ بات لاجیکل ہے؟ اگر میں نے کرایا ہوتا کسی لہری کے گینگسٹر کو لے جا کے ناظم آباد میں اسپتال میں علاج کراؤں گا، یعنی اس کو موت کے منہ میں دھکیلوں گا، یہ بات لاجیکل ہے؟
یہ بات بنتی ہی نہیں. نہیں، یہ بات اس لیے بنتی ہے کہ آپ حکمران جماعت کے لیڈر رہے، کراچی کے صدر رہے، اس صوبے میں آپ لوگوں کی حکومت ہے. کبھی وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کبھی لوگوں کو مار رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، اور آپ کے وزیر اعلیٰ اور آپ کے لوگ جا کے فریال تالپور صاحبہ ان کے ساتھ مل رہے ہیں، دعوتیں کھا رہے ہیں، آپ کے ایم پی ایز ان کی وفاداری کے حلف اٹھا رہے ہیں قرآن پہ. اس لیے ہر کوئی اس چیز پہ یقین کر رہا ہے کہ آپ نے، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے، پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگوں نے ان کی اس طرح کی کوئی خدمت کی ہوگی. لاجیکل ادھر لگتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری تقریب میں موجود نہیں ہوں، ویڈیو آپ بار بار چلا کے دیکھیں، بیکاز میرا اس پہ زبردست آبجیکشن تھا جو میں ریکارڈ پر لایا. اچھا، یہ تقریب بھی اس طرح کی گئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ آج ایک تقریب ہے، جن کو ٹکٹ ملے ان کو مبارکباد دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا، مجھے اس کی انویٹیشن نہیں دی گئی. ان کو پتا تھا کہ اگر میں وہاں ہوں گا تو ایسا نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ حلف ہم ان کا کیوں لیں؟ حلف ہم ایک تو اللہ کے نام کا ہوتا ہے یا پھر وفاداری جو قیادت سے ہوتی ہے. تو میں نہ یہ خود کرتا نہ یہ نہیں دیتا. تو مجھے وہاں پر انوائٹ نہیں کیا گیا، حالانکہ میں بھی ایک ٹکٹ ہولڈر تھا، حالانکہ دوسرے حلقے کا تھا، کیماڑی کا تھا. آپ گئے نہیں، لیکن آپ کو علم تو ہو چکا تھا نا کہ آپ کے ٹکٹ ہولڈر سے اس کے بعد ہوا. ہاں، اس کے بعد جب ہوا بالکل ہوا. آپ زرداری صاحب اور قائم علی شاہ صاحب کے نوٹس میں لائے تھے کہ یہ ہمارے لوگوں سے اس طرح حلف کیا. جی بالکل میں لایا. میں زرداری صاحب قائم علی شاہ کے نہیں، میں بی بی فریال کے نوٹس میں لایا. میں نے کہا کہ یہ جی بہت غلط ہوا ہے، یہ بڑی غلط بات ہے. میں نے سنا ہے کہ یہ اس طرح کا حلف لیا گیا ہے. تو انہوں نے پھر کسی کو بلا کر بھی پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ کرپشن کے خلاف ہم سے حلف لیا گیا ہے. یہاں تک بھی بات ہوئی تھی، لیکن اس کی شکایت میں نے فوراً پارٹی لیڈرشپ کو کر دی تھی. تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی جنہوں نے یہ حلف اٹھایا تھا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے عزیر بلوچ کی وفاداری کا؟ میں نے آپ کو بتایا نا صافی صاحب کہ انہوں نے جن لوگوں کو بلایا، انہوں نے مجھ سے بعد میں کہا کہ میں نے 2-4 کو بلایا اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہم سے کرپشن کے اگینسٹ حلف لیا گیا ہے، کسی اور کی وفاداری کا حلف نہیں لیا گیا ہے. بہرحال میرا کام تھا پارٹی قیادت کو اس کی شکایت کرنا، باقی کام تھا پارٹی قیادت کا اس پر ایکشن لینا. اور جب یہ ویڈیو سامنے آئی تو آپ دیکھیں کہ کتنا اسٹرانگ ایکشن ہوا، اور ہمارا جو واحد وزیر تھا لیاری کا، جاوید ناگوری، اس کو کیبنٹ سے جو ہے وہ آؤٹ کر دیا. ناظرین، عزیر بلوچ، لیاری گینگ اور ڈاکٹر عاصم کے موضوعات سے متعلق عبدالقادر پٹیل کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے دبئی اسٹوڈیو سے جناب عبدالقادر پٹیل صاحب. اچھا پٹیل صاحب، آپ نے کبھی اس بات کی شکایت کی تھی زرداری صاحب سے یا فریال صاحبہ سے کہ یہ ڈاکٹر عاصم صاحب پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، کس جماعت کے ساتھ ہیں، آپ نے لا کے ان کو وزیر بھی بنا دیا ہے، اتنا با اختیار بھی بنا دیا ہے، دوسری طرف ہم جیسے لوگ ہیں جو ٹائپ سے اس پارٹی کے لیے قربانی دے رہے ہیں، وہ اہم اور ہم غیر اہم کیوں ہیں؟ یہ شکایت کبھی آپ لوگوں نے کی تھی اس دور میں؟ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. آپ سمجھ جائیں بات کو. نہیں، میں نہیں سمجھا جی. مجھے تو اردو اتنی نہیں آتی، اور پھر اتنی جو ہے، اور مجھے پشتو نہیں آتی صافی صاحب. پشتو آتی ہے مجھے، لیکن میں آپ کو پشتو میں نہیں سمجھا سکتا. دیکھیں، یہ بہرحال اس پر میں نہیں سمجھوں گا. نو کمنٹ، بیکاز پارٹی پالیسی کے اگینسٹ میں تھوڑا سا چلا گیا تھا جذباتی ہو کر ایک جلسے میں، تو مجھے اتنی بڑی سزا بھگتنی پڑی ہے. لیکن بہرحال پارٹی جو لیڈرشپ جو فیصلے کرتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں. نہیں، یہ کچھ لوگوں کے کرتوتوں کی سزا پوری قوم اور پوری پیپلز پارٹی بھگت رہی ہے، اس لیے کہ آپ جیسے لوگ پارٹی ڈسپلن اور کبھی کیا اس کی وجہ سے سچ نہیں بول رہے ہیں، سب حقائق سامنے نہیں لا رہے. کیا آپ لوگوں کو علم نہیں تھا ڈاکٹر عاصم صاحب نے کرپشن کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ صافی صاحب، میں نے جتنا سچ بولا ہے میں کہوں گا، دیکھیں میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے آپ ریکارڈ سے اس کو ٹیلی نہ کر سکیں. آپ نیشنل اسمبلی سے اٹھا کر سی کی سینٹرل ایگزیکٹو کا آپ پوچھ لیں، سی کے سارے میں راجہ پرویش اشرف صاحب سے پوچھ لیں. I don't know. نہیں، میں اب آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، وہ تو تب ان سے پوچھ لوں گا کہ کیا ڈاکٹر عاصم نے کرپشن کی ہے کہ نہیں کی ہے. دیکھیں، الزام ان پر لگائے. اگین آئی ووڈ سے
کہ لیٹ دیم پروف. اچھا، یا کیا ان کے ہاسپٹل میں اس طرح کے لوگوں کا علاج ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ کم از کم میں اس چیز کا وٹنس نہیں ہوں. میرے سامنے نہ میرے علم میں کوئی بات آئی ہے، نہ میں اس چیز کا وٹنس ہوں. اس پر میں بالکل آپ کو کلیئر بات کروں. وہ صرف آپ کے بندے تھے پیپلز پارٹی کے یا کہ ایم کیو ایم کے بھی تھے؟ تھے تو وہ پیپلز پارٹی کی کیبنٹ میں گنتی کیے جاتے تھے، لیکن یہ بات زد عام تھی کہ ان کے متحدہ قومی موومنٹ سے بڑے قریبی اور اچھے مراسم ہیں جو کہ ہونے چاہیے. آپ کا نام لے کے انہوں نے زیادتی کی یا کہ خود ڈاکٹر عاصم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ میں تو سمجھوں گا جناب اگر انہوں نے میرا نام لیا ہے، اگر لیا ہے تو بہت بڑی زیادتی کی ہے. ویسے تو وہ مجھ سے ہیلو آئے کے بھی جو ہے وہ روادار نہیں تھے. حد تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی شادی پہ مجھے نہیں بلایا. وہ کراچی میں افطار پارٹی رکھتے تھے، چیف منسٹر کو بلاتے تھے، مجھے نہیں بلاتے تھے، اور ایسی جگہ پہ میں ان کو یاد آ گیا. میرے لیے تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اگر انہوں نے یہ نام میرا لیا ہے تو بہت بڑی زیادتی کی. رحمان ملک ایم کیو ایم کو خوش رکھیں اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا لیاری گینگ کو یا امن کمیٹی کو، یہ ان کے اپنے اپنے انیشیٹو تھے یا کہ زرداری صاحب کی پالیسی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کم از کم ڈاکٹر ذوالفقار مرزا تک کی میں بات کروں گا، وہ کوئی اس طرح سے نہیں، اس طرح کی شخصیت ان کی نہیں رہی کہ وہ ڈپلومیسی کریں، جائیں کسی کی چمچہ گیری کریں یا کسی کو ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیں یا کسی کا پیر پکڑ لیں. ہی واز ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن. باقی رحمان ملک کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. رحمان ملک ایم کیو ایم کی سرپرستی خود کر رہے تھے، زرداری صاحب آن بورڈ نہیں تھے؟ نہیں، وہ دیکھیں ان کو اپنی اہمیت بھی تو بنانی ہوتی تھی نا. ان کا آج پاکستان کی سیاست میں جو اتنا اعلیٰ مقام ہے اور وہ سندھ سے بار بار سینیٹر بنتے ہیں، ان کے بیٹے ماشاءاللہ جو ہیں وہ ایڈوائزر ہیں، تو ان کو اپنا ایک مقام، ان کو یہ تو شو کرنا ہے. وہ تو جرگا کے بھی ممبر تھے جو وہ عمران خان میں اور اس میں صلح کرا رہا تھا سراج الحق صاحب کے ساتھ. تو قومی سیاست میں ان کا ایک مقام ہے اتنا بڑا، تو وہ مقام بھی تو اس طرح بنتا ہے نا جناب کہ آپ دو پولیٹیکل پاورز کو ایک ٹیبل پہ لا سکتے ہیں، اتنی بڑی جماعتوں کے جھگڑے ختم کرا سکتے ہیں. تو ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں آپ؟ کب پاکستان آئے تھے یہ جس طریقے سے گرفتار ہوئے ہیں؟ صافی صاحب، جتنی اطلاع آپ کو ہے، جتنا علم آپ کو ہے، اتنا مجھے بھی ہے. میں کافی عرصے یہ چینلز پہ سن رہا تھا کہ جی وہ گرفتار ہو چکے ہیں. کبھی کہتے تھے پشاور میں، کبھی کہتے ہیں اسلام آباد میں، لیکن کافی پہلے سے یہ سننے میں آ رہا تھا. لیکن کوئی مصدقہ اطلاع نہ، ہمارے اتنے ریسورسز ہیں، آپ کے ہم سے زیادہ ہیں، لیکن یہ اندازہ تھا کہ وہ ہیں تو تحویل میں کہیں. یہ ہو جاتا تھا ٹی وی وغیرہ دیکھ کے یہ اندازہ. یہ کیا دبئی حکام نے ان کو رہا کر دیا تھا جو کہتے ہیں کہ اب کراچی میں کسی مضافاتی علاقے میں پکڑے گئے؟ آپ تو دبئی میں تھے، آپ کو کچھ ان کی صافی صاحب اس بار نہیں، میں تو دبئی ابھی آیا نا جناب. وہ تو اس سے پہلے گرفتار ہو چکے تھے. اچھا، وہ میرا اب میں تو دبئی ابھی آیا ہوں. وہ تو بہت پہلے گرفتار ہو چکے تھے. مجھے اس چیز کا بالکل علم نہیں. اچھا، تو ایم کیو ایم کے اتنے بڑے مخالف تھے اور آپ کی ہمدردی کے مستحق تھے، تو آپ نے اس دوران پتہ بھی نہیں کیا جی کہ وہ کب رہا ہوئے ہیں، دبئی پولیس کی تحویل میں ہیں، کدھر ہیں؟ آپ لوگ تو بڑے وفادار لوگ ہیں جی. صافی صاحب، اس طرح کا کوئی میکینزم ہمارے درمیان نہیں تھا کہ ہم جہاں بھی ہوں، کوئی رابطے میں ہوں. ہم صرف اور صرف وہ 2 4 6 8 ملاقاتیں جو لوگوں کی موجودگی میں ان سے کبھی سیاسی معاملات پہ، کبھی سماجی معاملات پر بحیثیت کمیٹی یا بحیثیت ایک سوشل اور سماجی طور کے محفلوں کے وہی ہوئی ہیں. کوئی ایسا میکنزم کہیں نہیں تھا کہ میرے اتنے قریبی وہ دوست ہوں یا اس طرح کے ہوں کہ جی وہ جہاں بھی ہوں میں ان کو ڈھونڈوں یا وہ جہاں مجھے ڈھونڈیں. اب آپ دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بلاول با اختیار بن جائے، فریال بی بی بن جائے، زرداری صاحبی با اختیار رہے پارٹی کے؟ میری بلاول صاحب سے کافی ملاقاتیں رہی ہیں اور وہ بہت شفیق ہیں، وہ بہت محبت کرتے ہیں، ڈاؤن ٹو دی ارتھ ہیں، اور خدا ان کو صحت دے، زندگی دے، اور وہ ہمیشہ پاورفل رہیں. وہ بہت محبت کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، ہمیشہ بات میسج کریں تو جواب دیتے ہیں، ٹائم مانگیں تو ٹائم دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بی بی کا بیٹا ہے، شہید کا. ویسے بھی سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے تھے، ٹرانزٹ پیریڈ کے لیے تھے، تو ظاہر پارٹی انہوں نے چلانی ہے اور خدا کرے کہ وہ چلائیں. یہ فریال بی بی کی اس طرح فعالیت کے ساتھ
بلاول صاحب وہ کچھ کر سکیں گے جن کی آپ لوگوں کو توقع ہے؟ پاور آہستہ آہستہ جو ہے وہ شفٹ ہوتی جاتی ہے. یہ بی بی کے زمانے میں بھی ہوا, یہ ہم نے دیکھا ہے, یہ ہو جاتا ہے. کل آپ 6 ماہ پہلے کا بلاول اور آج کا بلاول دیکھیں, آپ کو فرق نظر آئے گا. تو یہ تو بہرحال ہونا ہے. اچھا, کل کے قادر پٹیل میں اور آج کے قادر پٹیل میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا؟ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے؟ جناب, پیپلز پارٹی اب کپڑے تو نہیں ہے, کھال بن گئی. پیپلز پارٹی, صافی صاحب, پیپلز پارٹی تو میری ہے. میں 30 سال سے پیپلز پارٹی کا آفس بیئرر ہوں, ورکر نہیں, سپورٹر نہیں, ووٹر نہیں. مجھے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 1986-87 میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا آرگنائزیشن سیکٹری بنایا تھا خود. اس کے بعد 1993 میں اپنے بھائی کے اگینسٹ الیکشن لڑایا تھا, مرتضی بھٹو کے اگینسٹ خود. اس کے بعد 2006 میں مجھے دبئی بلا کر, ابھی ٹکٹوں کے فیصلے نہیں ہوئے تھے, مجھے قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا تھا کہ جاؤ بیٹا یہاں سے الیکشن تم ہی جیتو گے. لیکن پٹیل صاحب, یہ تو ذوالفقار مرزا صاحب بھی کہتے تھے کہ میں جو کچھ ہوں زرداری صاحب کی وجہ سے ہوں, یہ میرے کپڑے بھی ان کے ہیں, یہ فلاں بھی ان کے. آج دیکھیں وہ کہاں کھڑے ہیں. سیاست میں تو اس طرح ہوتا ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا صافی صاحب. میری بات میں اور ذوالفقار مرزا صاحب کی بات میں بڑا واضح فرق ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں 30 سال سے ایک جگہ ہوں. اپنے کبھی اختلاف ہو جاتا ہے, کبھی غصہ آتا ہے, اس کا اظہار بھی کرتا ہوں. لیکن پاکستان کی, اور میں سمجھتا ہوں جو ایشیا اور ساؤتھ ایشیا خاص کر, یہاں آپ کتنا بھی اصولی اختلاف رکھیں, جاوید ہاشمی کو آپ دیکھ لیں, لیکن لوگ بے وفائی کو پسند نہیں کرتے. آفٹر آل کتنا بھی مضبوط آرگومنٹ ہو آپ کا, لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کی قیادت بے وفائی کر لے, میری اطلاع تو یہ کہ آپ کی قیادت نے مقتدر حلقوں کو یہ کنوے کر دیا ہے کہ وہ ہمارے نہیں ہیں, آپ جانیں اور وہ جانیں. صافی صاحب, مجھے ایسا نہیں لگتا کہ مجھ سے کیسے کوئی ڈینائل کرے گا. میری رگ رگ میں پیپلز پارٹی ہے, اور میں پیپلز پارٹی, خود پیپلز پارٹی ہوں. کون سا عہدہ ہے پیپلز پارٹی کا جس پہ میں نہیں رہا ہوں؟ پروونشل اسمبلی, نیشنل اسمبلی. یہ تو پاکستان ہے جی. جس طرح ابھی آپ لوگ عزیر بلوچ کو ڈسون کر رہے ہیں, ڈاکٹر عاصم کو ڈسون کر رہے ہیں, اسی طرح قیادت آپ کو ڈسون کر سکتی ہے. میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل بتائی, میں نے ڈسون بالکل نہیں کیا. میں نے ہر وہ جگہ بتائی جہاں پہ کہ وہ کس طرح الگ انٹیٹی کے طور پہ ہمارے ساتھ تھے. میں نے عاصم کا بھی آپ کو بتایا کہ وہ ہمارے وفاقی وزیر تھے, لیکن ان کے تعلقات ایم کیو ایم کے ساتھ بھی تھے. میں نے آپ کی ہر بات کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دیا ہے. جہاں تک آپ کا کہنا یہ کہ پارٹی مجھے ڈسون کرے گی, تو پارٹی مجھے ڈسون کیسے کرے گی؟ 99% پارٹی سے زیادہ تو میں خود پیپلز پارٹی ہوں, اگر آپ کے کہنا درست ہے تو. جی, بہت شکریہ جناب عبدالقادر پٹیل صاحب.